बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अवाम इस बात को बखूबी जानती है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट हुआ जिस पर 16 फरवरी पर हर सूरत में अमल करना था, और उसमें हुकूमती वज़रा और दीगर मोतबर लोग इस बात के गवाह थे। लेकिन इन्होंने इसके बाद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान की शुरा और अमीर से इस बात की इजाज़त तलब की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें मोहलत दें और 20 अप्रैल तक हम आपका मुआहिदा पूरा कर देंगे। ये शेख रशीद साहब के अल्फाज थे, और ये अल्फाज जो उन्होंने अदा किए मैं भी उस वक्त मौजूद था। और मज़ीद उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस बिल को लेकर पार्लियामेंट में जाऊंगा, इसके हक में मैं वोट दूंगा। और आज शेख रशीद साहब का ये बयान आया, और इतने ज़िम्मेदार शख्स की ये गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू, जिसको अगर मैं अवामी ज़बान में माजरत के साथ कहूँ तो झूठी बातें इंसान को परेशान कर देती हैं। आपने तो ये कह दिया कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी जान हाजिर है। आपकी जान तो ठीक है अपनी जगह, आप अपनी वजारत से इस्तीफा दे दीजिए कि आपके ऑर्डर पर निहत्ते लोगों पर फायरिंगें की गई और लोगों को, कारकुनों को शहीद करवा दिया आपने। और आप ये अक्सर कहते हैं कि मरकर मुझे जान अल्लाह के हवाले करनी है। बाइस अफसोसनाक और शर्मनाक आपकी गुफ्तगू है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपने तासुर कायम किया है शेख साहब, कि कोई आप ऐसा मुसव्विदा हम तैयार करवा रहे थे जिसमें पता नहीं कौन सी ऐसी बातें थी, और इसको बेस और बुनियाद बनाकर, ठीक है ये मीडिया वॉर है, मीडिया आपके कब्जे में है। आज तक तो यही होता है, जब मुज़ाकरात होते हैं आप कमेंट्स देते हैं तो दूसरी पार्टी से पूछिए तो सही। हमारे इसके सरबरा शफीक अमीनी साहब हैं, कोई मीडिया वाला जो है वो इनको डायरेक्ट लाइन पे ले तो वो हकाइक आपको बताएगा। आखिरी जो आपसे मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बात ये तय पाई थी कि हमने कहा कानून दान आपके पास हैं, माहिरीन आपके पास हैं, आप इस बिल को असेंबली में ले जाइए और इसे मंजूर करवा दीजिए। हम तो आपसे ये कहते रहे, हमने तो कोई मुसव्वदा ऐसा तैयार ही नहीं किया, और आज ये आप तासुर दे रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू और जो इंतहा आखिरी गुफ्तगू है इसमें भी बड़ा तजाद है। आप कहते हैं आज भी हम एग्रीमेंट पर कायम हैं। आप कैसे कायम हैं? अभी तो एग्रीमेंट पूरा होने का वक्त नहीं आया, और आपने हमारे अमीर मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया, और फिर आपने नहत्ते लोगों पर जो है स्ट्रेट फायर करवा दी, और फिर कहते हैं हम एग्रीमेंट पर कायम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी, और इस दुनिया में भी हम बता देना चाहते हैं कि झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो मुझसे पहले आपने तहरीक लब्बैक के अहदेदारों की यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने सोशल मीडिया पे की। मैंने कहा आप लोगों की दिलचस्पी के लिए आप लोगों को दिखा दी जाए। तो आपने सुना कि क्या असल कहानी है। दो मतलब असल से तो मैं नहीं कह सकता कि दूसरी तरफ की कहानी क्या है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी मैंने कल ही आपसे कहा था कि मुझे शुबा है कि ये किस्सा कुछ और है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के एक शूरा के रुकन हैं अल्लामा शफीक अमीन, जो हुकूमत से मुज़ाकराती टीम के एक मेंबर भी रहे हैं और अहम मेंबर रहे आखिर तक। उनका एक ऑडियो आया है 18 मिनट 18 सेकंड का, जो यकीनन मैं आपको यहाँ नहीं सुनवा सकता। उसकी जिस्ता बातें मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि ये मुकम्मल झूठ बोल रहा है शेख रशीद। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ये हमारे साथ मीडिया पे बैठ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हम कर देंगे। ये सिर्फ साजिश है हुर्मत रसूल के ख़िलाफ़। जो आदमी कहता था कि 100 वजारतें कुर्बान, और मैं अगर हुर्मत पे बात आई तो मैं वजारत पे लात मार दूंगा, आज वो आदमी खड़ा होकर दुनिया में रिसालत माप के नाम पर अपने आप को वक़ार दे रहा है।
وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس واڈا آئے، فیصل واڈا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا یہ معاہدہ جو ہے ہم سے کیا ہے واپس لیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اربوں روپے دیں گے، مسجدیں بنائیے، مدرسے بنائیے، سینٹ کی سیٹ بھی دیں گے ایک دو جو آپ کہیں گے۔ کافی دن وہ اس پہ ضد کرتے رہے، جب ہم نے انکار کر دیا، میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو شیخ رشید اور مولانا قادری جو وفاقی مذہبی امور ہیں وہ ایک قرارداد لے کر آئے کہ جی اس پہ آپ مان جائیے، یہ قرارداد ہم پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا یہ کوئی مسودہ نہیں لانا چاہتے تھے۔ کل اگر ویڈیو جن لوگوں نے دیکھا ہو تو میں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ کوئی بھی مسودہ نہیں لا سکتے تھے، ان کی جرت ہی نہیں تھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا حال کرتی۔ تو انہوں نے ان سے ضد کی کہ ہم ایک قرارداد لاتے ہیں مذمتی، جس پر آپ لوگ ایگری کر لیں تو ہم وہ قرارداد منظور کر لیں گے فرانس کے خلاف۔ جب انکار کر دیا گیا تو دھمکیاں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد بالکل اچانک وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعد جو صاحبزادے ہیں علامہ خالد حسین رضوی کے سعد رضوی، انہیں گرفتار کیا گیا، اور 2 دن جو ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی پولیس والے کو نہیں مارا، ہم نے پہلے بھی دھرنے دیے، ہم نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک کہیں پر گاڑی نہیں توڑی، کوئی موٹر سائیکل نہیں جلائی، اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہی کے لوگ بیچ میں تھے، وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے ایک منظر بنانے کے لیے، ایک پرسپشن بنانے کے لیے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا، مگر ہم حرمت رسول کو اپنے خون سے بچائیں گے۔ مطلب دھرنے جاری رہیں گے، ہنگامے جاری رہیں گے، اور معاملہ ایسے نہیں دبے گا۔ میں نے نہیں، درجنوں سینکڑوں لوگ کہہ چکے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں تھا، ان سے گفتگو کرنی چاہیے تھی، ان کو انٹرنیشنل سچویشن سمجھانی چاہیے تھی، FATF کو بٹھا کر طریقے سب سمجھانا چاہیے تھا کہ اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں، فرانس اس کا ایک اہم ممبر ہے، اگر ایسا ہوا تو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ سب بند ہو جائے گی، ہمیں کہیں سے کوئی ٹکے کا ادھار نہیں ملے گا، ڈالر 300 روپے پہ چلا جائے گا۔ پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں وہ، انہیں ایمان سے ہٹا اس کی روشنی سے ذرا دور لے جا کر دنیا کی سچائی ہمیں سمجھانے کی ضرورت تھی، مگر یہ ریاست ہمیشہ سے یہی سب کچھ کرتی آئی ہے۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ دونوں جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، جو میں نے آڈیو سنی، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جرنلزم میں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو پہچانو، ان کی آواز کو سمجھو، ان کے لہجے کی ادائیگی جھوٹ اور سچ کا پتہ دیتی ہے، ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی آنکھوں کا نیچے اوپر ہونا، اور اگر وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ بہادری سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں کہیں جھوٹ اور سچ پتہ چل جاتا ہے۔ لہجے کی سادگی، معصومیت، مکاری، عیاری، چالاکی سب سامنے آ جاتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ میں ایسے دھرنوں کے شدید خلاف ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے سچے نبی کی ناموس پر کسی کے کارٹون بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس طرح کے شور، ہنگامے، مذمت کو بھی حماقت ہی سمجھتا ہوں، مگر میں یہ کہتا چلوں کہ وہ لوگ، دوسری طرف کے لوگ سچ بول رہے ہیں، حکمران جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور شیخ رشید کے لیے تو میں آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا چلوں۔ مشرف کا پیک کا عروج کا دور ہے، یہ وزیر اطلاعات ہیں شیخ صاحب، پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ نیو یارک آئے، تو میری ان سے بہت نوک جھونک ہوتی رہی ہے، تو مجھے لے کر یہ شاپنگ کے لیے 5th ایونیو پہ گئے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، یہاں جو شرٹ عام علاقوں میں $20 کی ملتی ہے، یہاں وہ $150 کی ملتی ہے، وہی شرٹ، ڈیزائن کا کوئی فرق ہو سکتا ہو، میں نے تو جی پہنی، میں تو غریب آدمی ہوں۔ جب انہوں نے اپنی شاپنگ وغیرہ کر لی تو ہم واک کرتے ہوئے ہوٹل روزویلٹ کی طرف آ رہے تھے، 8-10 بلاک ہی دور گئے تھے، 5th ایونیو وہاں سے نیکسٹ بلاک ہے، اور 5-6 بلاک ہم نے اراؤنڈ میں شاپنگ، ونڈو شاپنگ کی ہوگی، 2-3 دکانوں میں گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ دور تھا شیخ رشید کا جب یہ مشہور ہو رہے تھے صدر مشرف کو
سگار دینے کے لیے کہ سگار کے تھرو انہوں نے دوستی کی تھی. تو انہوں نے بڑے جاہ و جلال اور بڑے تفاخر سے جیسے ایلیٹ اشرافیہ خاندانی رؤسا جو ہے نا انہوں نے بڑے طریقے سے سگار نکالا, اپنے ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر نکالا, اسے سلگایا اور کہنے لگے آفاق صاحب آپ بے وقوف ہیں, میں بھی آپ کی طرح بے وقوف تھا. پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو فوج کے ساتھ مل کے ہی کی جا سکتی ہے, ورنہ دھکے ہی دھکے ہیں. یہ ہیں شیخ رشید. اور بہت سی باتیں ہیں جو اچھی نہیں لگتی کرنا. تو شیخ رشید کو وزیر اطلاعات بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ گندی لانڈری اس سے دھلوانی تھی. جب خاصا بیچاروں کا تو کوئی لینا دینا اس حکومت سے اب ہے ہی نہیں. آپ انٹرنیشنل کمیٹی میں دیکھ لیں کہ کتنے اہم ایشو افغانستان پر بلنکن جو ہے فون کرتے ہیں قمر باجوہ کو, جتنے سفیر ہیں وہ سب انہی سے جا کے ملتے ہیں کہ پیوٹن کو کال کرتے ہیں بائیڈن, ہم منصب کو ہم منصب کرتا ہے, اور امریکی سیکریٹری خارجہ جو وزیر خارجہ ہے وہ اپنے ہم منصب باجوہ کو فون کرتا ہے. یہ تو خاص آپ کی ویلیو رہ گئی ہے. تو شیخ رشید اور اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں یہ عقل سے عاری لوگ ہوتے ہیں. وہ فراز نے کبھی کہا تھا نا کہ یہ عقل سے بڑی بھینسیں فیصلے سناتی ہیں. تو یہ عقل سے بڑی بھینسیں ہیں. انہوں نے معاہدہ تو کر لیا مٹی پاؤ کے نام پہ کہ دیکھا جائے گا, مگر انہیں جب دیکھا کہ یہ تو کانسٹنٹلی بالکل پیچھا کر رہے ہیں اور ہٹ ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو حال کرتی ان کا FATF میں یہ کیسے لا سکتے تھے, اور یہ چیزیں سامنے آ گئیں. اور پھر جو پولیس والوں کے ساتھ ہوا وہ تو ایندھن ہے. یہ بھی دکھانا تھا کہ پولیس ناکارہ ہے. میرے ہی کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ نام لے لیتا ہوں, طاہر ملک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ نیو یارک سے ہی گئے ہوئے ہیں اور میں انہیں ایک اچھا بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں جرنلزم میں. وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کے جو جس طرح سے ان کا حشر ہوا اس سے ثابت ہو گیا کہ پولیس میں تو کیپیسٹی ہے ہی نہیں, اور ریاست میں کوئی سیکورٹی کا ادارہ نہیں ہے سویلین جو اب لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے. ایسا نہیں ہے. طاہر ملک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں واشنگٹن میں جس دن بائیڈن کی کنفرمیشن تھی کانگریس میں, جو کچھ ہوا سب نے دیکھا. پولیس یہاں بھی بظاہر ناکام نظر آئی. پولیس کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ جیسی ریاست میں کتنا ہیوی اور کتنا جدید ماڈرن اکوپمنٹ ویل سوفسٹیکیٹڈ پولیس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ نہیں روک سکتی تھی واشنگٹن کیپٹل ہل پہ حملہ کرنے والوں کو؟ روک سکتی تھی, مگر انسانی جانوں کو تحفظ دینا ہی سیکورٹی فورسز کا پہلا جو فرض ہے اور ڈیوٹی ہے وہ ہوتا ہے. پھر پہلے جو دھرنے ہوتے رہے اس میں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ انہی کے لوگ تھے. تو میں اس پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں, اور یہیں پہ میں آج اپنا ویڈیو ختم کروں گا. کہ مجھے شکاگو میں ایک IB کے سابق پنجاب کے ڈائریکٹر ملے. ان کا آخری نام مجھے یاد رہ گیا ہے. یہ بے نظیر بھٹو کے دور مرحومہ کا آخری دور تھا. میرے خیال میں چند مہینے یا چند ہفتے رہ گئے تھے. ان کا لاسٹ نیم مجھے یاد ہے چوہان. تو کسی صاحب نے کہا کہ آپ سے ایک صاحب ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں, بےتاب ہے آپ سے ملنے کے لیے. میں ملا, تعارف ہوا. تو انہوں نے میرے اخبار کی تعریف کی. وہ کہا کہ جی میں جب سے یہاں ہوں صرف آپ کے اخبار سے مجھے ریئل انفارمیشن ملتی ہے. گفتگو کہیں سے کہیں پہنچی. وہ بے نظیر سے ناراض ہو کر کسی سلسلے میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ایک موقع پر کہ آفاق صاحب یہ رات کو جو دہشت گرد نکلتے ہیں نا اس میں کچھ محب وطن بھی ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.